आराम से नाश्ता करो लड़की, पुलिस पीछे लगी है क्या? बीजान ने उसे तेज तेज मुंह चलाते देखकर कहा तो वो जैसे कुर्सी से उछल पड़ी। उफ बीजान, आप नहीं जानती मेरे खारूज जरून सर को। अगर मैं एक सेकंड भी लेट हो गई ना तो मुझे क्लास में एंटर ही नहीं होने देंगे। उसके लहजे में घबराहट और नाराजगी मिली जुली थी, मगर उसके खड़ूस कहने पर बीजान और बड़ी मामा एक दूसरे को देखकर हंसने लगी, जबकि रोबीना बेगम ने माथे पर हाथ मारा और कहा, ये लड़की तो हाथ से गई। वो जल्दी जल्दी जूस का ग्लास खत्म करके उठी, बैग कंधे पर डाला और दरवाजे की तरफ दौड़ी, क्योंकि सुबह सुबह क्लास लग जानी थी। ओके, अल्लाह हाफिज, वो कहकर भागती हुई बाहर निकली और गाड़ी में जाकर बैठी, जहां ड्राइवर पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। पूरे रास्ते में वो घड़ी ही देखती रही थी और खुद से बड़बड़ाती रही कि काश जादूगर की कोई छड़ी होती जिससे वो लम्हों में कॉलेज पहुंच जाती। मगर हकीकत ये थी कि उसे भाग दौड़ से ही वक्त पर पहुंचना था। दूसरी तरफ कॉलेज के प्रिंसिपल, जो जरून के दोस्त के वालिद थे, उनके मुसलसल इसरार पर जरून को बीकॉम की क्लासेस में अकाउंटिंग पढ़ाने की जिम्मेदारी उठानी पड़ी थी, क्योंकि पहले प्रोफेसर कुछ अरसे के लिए रुखसत पड़ गए थे। जरून के मिजाज की सख्ती असूल पसंदी पूरे कॉलेज में मशहूर थी। यही वजह थी कि जवेरिया दिल ही दिल में रोज दुआ करती कि काश वो कभी इसके सामने ना आए, मगर किस्मत से बार बार उन्हीं लम्हों में ला खड़ा करते जहां जरून सर मौजूद होते। कॉलेज पहुंचकर वो जैसे दौड़ती हुई सीढ़ियां चढ़ी और कमरा नंबर 5 की तरफ लपकी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था कि कहीं सर पहले से क्लास में न बैठे, मगर शुक्र था कि अभी 3 मिनट बाकी थे। अंदर दाखिल होते ही नूर उसकी इकलौती दोस्त ने उसे देखते ही हंसी दबा ली और जल्दी से अपनी जगह पर जगह बनाकर उसे बिठा लिया। अस्सलाम वालेकुम, जवेरिया ने सांस फूले फूले कहा, तो नूर ने शरारत से जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। लगता है फिर आज मौत के कुएं से बचकर आई हो। चेहरा तो देखो, बिल्कुल दौड़ती भागती बिल्ली जैसा लग रहा है। जवेरिया ने मुंह बसोरते हुए कहा, छोड़ो, तुम्हें क्या पता मेरी जान पर क्या गुजरी है। ये जरून सर तो जैसे मुझे ही तंग करने के लिए पैदा हुए हैं। नूर ने हंसकर उसके बैग से किताब निकाली और कहा, चलो अब शिकायतें बंद करो और आज का टॉपिक पढ़ो, वरना फिर वही खड़ूस तुम्हें सारी क्लास के सामने खड़ा कर देंगे। और तुम फिर अच्छे से जानती हो कि वो तुम्हें जलील करने का मौका ही नहीं छोड़ते। जवेरिया ने हल्की सी आह भरी और खिड़की से बाहर देखने लगी, जहां धूप की किरणें सीधी कमरे में आ रही थी। तलबा अपनी अपनी तैयारियों में मसरूफ थे। अचानक दरवाजे की तरफ से खामोशी छा गई। सबकी नजरें एक ही वक्त में मुड़ी। जरून अंदर दाखिल हुए तो क्लास में जैसे हवा रुक गई। सफेद शर्ट और ब्लैक कोट में उनका पुरकशिश अंदाज तलबा को मजीद संजीदा कर गया। उन्होंने रजिस्टर खोला और बुलंद आवाज में नाम पुकारने लगे। जवेरिया का दिल हलक में आ गया। जवेरिया मलिक, उनकी भारी आवाज गूंजी तो उसने जल्दी से हाथ खड़ा कर कहा, जी सर। जरून की निगाह लम्हा भर के उस पर ठहरी। वो नजरें झुकाकर किताब देखने लगी, मगर दिल की धड़कनों का शोर और तेज हो गया। बैठे, उसने उसका रोना सा मुंह देखकर कहा। अक्सर कॉलेज से वापसी पर गाड़ी खराब होना तो एक आम सा वाकया था, मगर जवेरिया की जिंदगी में आम सा वाकया भी किसी ड्रामे से कम कब होता था। ड्राइवर अंकल ने बहुत मना किया, मगर वो अपनी जिद्दी तबीयत के बाइस पैदल चल पड़ी, जैसे वो कोई शहजादी हो जो अपनी मर्जी से किसी भी महाज पर निकल खड़ी होती है। अभी चंद कदम ही चली थी कि बाइक पर सवार दो आवारा लड़के आ पहुंचे और इनके चेहरे को देखते ही अंदाजा हो गया था कि नीयतें साफ नहीं है। एक ने आवाज कसते हुए कहा, मैडम कहाँ जा रही हैं? कहूँ तो लिफ्ट दे दे, मुफ्त का पेट्रोल है हमारे पास। दूसरा उसकी घबराहट पर कह लगा रहा था। जबेरिया ने आंखें फाड़कर उन्हें घूरा और कदम तेज कर दिए, मगर वो बाज कहाँ आने वाले थे। फौरन बाइक आगे लगाकर रास्ता रोक लिया। तमीज नहीं है क्या? हटो सामने से, वरना ऐसी धुलाई होगी कि अस्पताल में बेड ढूंढते फिरोगे। वो चीखी, मगर दिल अंदर से कांप रहा था। दोनों हाथ पर हाथ मारकर हंसती जैसे किसी कॉमेडी शो की रिकॉर्डिंग चल रही हो। इतने में पीछे से एक गजबनाक आवाज गूंजी, जवेरिया। उसने पलट कर देखा तो जरून शेर की तरह गुस्से से उन दोनों को घूर रहा था। उसकी आंखों में ऐसी चमक कि दोनों लफंगे पसीने पसीने हो गए और बाइक भगाकर ऐसे गायब हुए जैसे जमीन में गल गई हो। जवेरिया के दिल को सुकून मिला। जरून गुस्सा से उसकी जाने पड़ा और उसे गाड़ी में बैठने का हुक्म दिया। वो फौरन गाड़ी में बैठ गई।
مگر زارون کا غصہ عروج پہ تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہی روک اس کی طرف کیا ضرورت تھی اکیلے پیدل چلنے کی؟ دماغ ہے یا بوسا بڑا ہوا ہے؟ جویریہ معصومیت سے منمنائی۔ وہ گاڑی خراب ہو گئی تھی تو میں نے سوچا کہ پیدل۔ زارون نے فوراً بات کاٹ دی۔ کبھی عقل کا بھی استعمال کر لیا کرو، ہر بات میں ہیروئن بننے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ تو اچھا ہوا کہ میں آفس سے جلدی نکل آئے، ورنہ آج تم اخبار کی سرخیوں میں ہوتی۔ جویریہ نے فوراً کہا، اوکے سوری، میری غلطی تھی۔ مگر زارون کہاں ماننے والا تھا، اس کا لیکچر ابھی باقی تھا۔ وہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بولا، میں نے کتنی بار کہا ہے اکیلی مت نکلا کرو، تمہیں سمجھ ہی نہیں آتی، اور اب تم گھر پہنچو تمہارے تو چاچا سے میں شکایت کروں گا۔ اپنا رخ اس کی طرف کر کے زارون بولا، اور میری بات اپنے اس ننھے سے دماغ میں گھسا لے، اگلی بار تم اکیلی گھومتی پھرتی نظر آئی تو یاد رکھنا تمہاری کھال اتارنے سے پہلے میں ایک پل نہیں سو چکا۔ جویریہ نے اس کی بات سنتے منہ بنایا اور سوچا کہ یہ بندہ استاد ہے یا جلاد؟ اوپر سے اس کا لہجہ اتنا ڈرامائی تھا کہ جیسے وہ کوئی ولن ہو اور وہ بیچاری مظلوم ہیروئن۔ اس نے ہمت کی اور کہا، اتنی سی بات پر اتنا غصہ، آپ کو کچھ اور کام نہیں ہے کیا؟ زارون نے فوراً گھور کر اسے دیکھا اور غصہ سے جواب دیا، ہاں ہے، اگلی بار تمہاری حرکتوں پر نظر رکھتی ہے، یہی میرا سب سے بڑا کام ہے۔ جویریہ کا دل چاہا کہ وہی ہنس دے، مگر ہنسی روکتا، ورنہ مزید ڈانٹ مرتی۔ گاڑی چل رہی تھی اور وہ سوچ رہی تھی کہ دنیا کی سب سے بڑی غلطی اس نے کی ہے کہ پیدل نکلنے کا فیصلہ کیا، ورنہ اس وقت وہ پرسکون بیٹھی ہوتی اور زارون کسی اور کو لیکچر سنا رہا ہوتا۔ زارون کے چہرے پر غصہ دیکھ کر وہ جانتی تھی کہ مزید بحث کا مطلب مزید سزا، اس لیے خاموشی ہی بہتر تھی۔ اسلام آباد کے پوش علاقے میں واقع آفرین ہاؤس میں اپنی شان و شوکت کے ساتھ وہ اپنی الگ پہچان رکھتا تھا۔ بی جان کے فیصلے اس گھر میں قانون کی حیثیت رکھتے تھے اور سب ان کے آگے سر جھکاتے تھے۔ آج سنڈے تھا تو سب گھر پر ہی موجود تھے۔ شام کے وقت لان میں ہلکی ہلکی خنکی اور ہریالی نے ماحول کو خوشگوار بنایا ہوا تھا۔ اندر کچن میں جویریہ اپنے مخصوص انداز میں گنگنا رہی تھی اور چائے بنا رہی تھی۔ گانے کی دھن پورے کچن میں گونج رہی تھی۔ جب زارون نے پانی پینے آیا تو دروازے پر رک کر کچھ دیر اسے گھورتا رہا۔ جویریہ نے پیچھے مڑ کر اسے دیکھا تو وہ گھبرا کر فوراً زبان تھا تو تلے دبا گئی۔ زارون کی شخصیت میں ایک عجیب سا رعب تھا جو ہر کسی کو خاموش کروا دیتا ہے۔ وہ بس اتنا ہی کہہ سکی کہ میری چائے کمرے میں ہی جانا۔ نکل گیا؟ جویریہ نے اس کے جانے کے بعد منہ بسوڑتے ہوئے کہا، رعب تو ایسے ڈالتے ہیں جیسے میں ان کی نوکر ہوں، اور چائے ملازمہ کے ہاتھ پھنچوا دی، جبکہ باقی کپ اٹھا کر لان کی طرف چل پڑی جہاں سب اکٹھے تھے۔ شام کو جویریہ اپنے روم میں ٹیسٹ کی تیاری کر رہی تھی جو صبح سر زارون نے لینا تھا۔ وہ اپنے نوٹس پر جھکی ہوئی بیٹھی تھی کہ دروازہ کھلا اور ہارون اندر آیا۔ ہلو میری سویٹ بہنا دوست، کیا کر رہی ہو؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ جویریہ نے منہ بنایا اور بولی، کل کے ٹیسٹ کی تیاری کر رہی ہوں جو ہمارے خڑوس سر محترم نے دیا ہے۔ یہ سن کر ہارون نے مصنوعی سنجیدگی سے کہا، ذرا ادب کرو محترمہ، وہ خڑوس سر دراصل ہمارے بھائی ہیں اور آپ کے استاد محترم۔ یہ سن کر جویریہ ہنستی اور بولی، یہ تو افسوس کی بات ہے ہارون، دونوں کے درمیان ہمیشہ کی طرح ہنسی مذاق چل رہا تھا۔ ہارون نہ صرف اس کا کزن بلکہ اس کا سب سے اچھا دوست بھی تھا اور وہ اکثر اپنے دکھڑے اس سے شیئر کرتی تھی۔ ہارون نے صوفے پر بیٹھتے ہی کہا، یار ذرا 2 کپ چائے بنا دو، میرا دوست آیا ہے، ساتھ میں کچھ سنیکس بھی لے آ رہا۔ جویریہ نے فوراً سر اٹھا کر کہا، معاف کرنا میں بہت بزی ہی، تم جاؤ ماما، یہ بڑی ماما کو۔ یہ سن کر ہارون نے ہنستے ہوئے کہا، ماما لوگ گھر پر نہیں ہیں اور ملازمت بھی آج چھوٹی پر ہے، ویسے بھی تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کیونکہ کل بھائی کالج لے ہی جائیں گے۔ یہ سنتے ہی جویریہ کی آنکھیں چمک اٹھیں، وہ حیرت سے اچھل کر کھڑی ہوئی بولی، ہیں سچ؟ کس نے کہا؟ ہارون نے شان سے کہا، ابھی بھائی پرنسپل سے فون پر بات کر رہے تھے کہ کل ان کی ایک اہم میٹنگ ہے، کوئی فارن کلائنٹس آ رہے ہیں، اس لیے وہ کالج نہیں جائیں گے۔ جویریہ تو خوشی سے ناچنے لگی اور بولی، سچ کہہ رہے ہو نا؟ جھوٹ تو نہیں نہ بول رہے؟ اس نے تصدیق کرنا چاہی کہ کہیں ہارون اپنا کام نکلوانے کے لیے جھوٹ تو نہیں بول رہا۔ ہارون نے فوراً مصنوعی شرماتے ہوئے کہا، بالکل سچ، اپنے ہونے والے بچوں کی قسم۔ یہ سن کر جویریہ نے کہکا لگایا اور بولی، واہ بھئی واہ، یہ تو زبردست خبر ہے، چلو اب اسی خوشی میں تمہارے لیے میں چائے بھی بنا ہی دیتی ہوں۔
اور وہ کچن کی طرف دوڑ گئی۔ کچن میں جاتے ہی اس کی مما نے اسے ہنستے ہوئے دیکھا اور پوچھا، بھائی اتنی خوشی کس بات پر ہے؟ جویریہ نے آنکھ مار کر کہا، کل کالج ٹیسٹ نہیں دینا پڑے گا کیونکہ کھڑوس سر کی میٹنگ ہے۔ یہ سن کر اس کی ماما بھی مسکراتی اور وہ دونوں ہنستے ہنستے چائے بنانے لگی۔ وہاں لان میں بی جان باقی سب کے ساتھ بیٹھی تھی اور کہہ رہی تھی کہ نئی نسل یہ پڑھائی سے زیادہ خوشی چھٹیوں میں بناتی ہے۔ ہم نے تو کبھی ایسا وقت نہیں دیکھا۔ روبینہ بیگم نے فوراً سر ہلایا اور کہا، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں امی جان، ان بچوں کو ذرا بھی موقع ملے تو خوشیاں منانے لگتے ہیں۔ اسی دوران ہارون بھی لان میں آ گیا تھا اور بڑے مزے سے صوفے پر بیٹھ کر بولا، امی جان آپ کو پتہ ہے کل بائی کالج نہیں جائیں گے۔ تو جویریہ نے ایسی خوشی منائی جیسے کسی نے اسے خزانے کی چابی دے دی ہو۔ یہ سن کر سب کے ٹہکے نکل گئے جبکہ جویریہ کچن سے آواز لگا رہی تھی، ہنس لو لیکن کل سب سے زیادہ خوش تو میں ہی ہوں گی۔ اچھا بھئی ہو لینا خوش، ابھی بتاؤ چائے بن گئی ہے؟ ہارون صوفے سے اٹھتا ہوا بولا، جی ہاں بن گئی ہے، لے کر آ رہی۔ جویریہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تھا۔ اسلام آباد کی اس جدید کالج کے لان میں دھوپ چھن چھن کر آ رہی تھی، ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور سب طلبہ اپنی اپنی کلاسز میں مصروف تھے، مگر جویریہ کے مزے ہی نرالے تھے۔ وہ گراؤنڈ کے ایک کونے میں گھاس پر مزے سے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے سامنے کولڈ ڈرنک کی کین رکھی ہوئی تھی اور ہاتھ میں بڑا سا برگر تھا۔ اس کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ اسے کسی قسم کی بھی ٹینشن نہیں ہے، خاص طور پر اس ٹیسٹ کی تو بالکل بھی نہیں جس کا آج صبح سے پورے کالج میں چرچا تھا۔ نور نے آ کر اسے دیکھتے ہوئے حیرت سے کہا، جویریہ تم یہاں بیٹھی ہو، کلاس نہیں لینی کیا؟ آج سر ضرور نے اکاؤنٹنگ کا ٹیسٹ لینا ہے۔ جویریہ نے برگر کا بڑا سا نوالا منہ میں ڈالا اور بے فکری سے جواب دیا، ارے چھوڑو بھائی، آج ان کی کلاس ہے، وہ کالج نہیں آئیں گے۔ آؤ بیٹھو میرے ساتھ، برگر کھاؤ، کمال کا ہے۔ نور کے چہرے پر بھی خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی اور فوراً اس کے ساتھ گھاس پر بیٹھ گئی۔ واہ آج تو مزے ہو گئے، سر کی چھٹی کا مطلب ہے ٹیسٹ بھی گیا۔ دونوں کہکے لگاتے ہوئے کھانا پینے میں مصروف ہو گئے تھے۔ نور کو یہ معلوم تھا کہ جویریہ اور زارون کزن ہے۔ اس بات کا راز یہی تین لوگ جانتے تھے اور زارون نے خود کہا تھا کہ یہ تعلق کسی کو نہ بتایا جائے۔ کالج میں اس کی شناخت استاذ اور شاگرد کی سی تھی، اسے دونوں ہی الگ الگ آتے جاتے تھے۔ ویسے بھی زارون صرف 2 کلاسز لیتے اور پھر بزنس کی مصروفیات سے نکل جاتا۔ جویریہ اور نور کی یہ محفل اپنے عروج پر تھی کہ اچانک نور کی آنکھ کسی سمت ٹھہر گئی۔ وہ چونک کر بولی، سر زارون؟ جویریہ نے منہ بنا کر کہا، اف نور کی بچی اب کیا ہے؟ میں نے کہا تھا نا وہ آج نہیں آئیں گے، چپ کر کے کھاؤ۔ نور نے گھبرا کر اشارہ کیا، ارے نہیں میں سچ کہہ رہی ہوں، دیکھو وہ ہماری طرف ہی آ رہے ہیں۔ جویریہ نے جلدی سے کوک کا گھونٹ لیا مگر یہ خون اس کے گلے میں پھنس گیا اور وہ کھانستی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے دعا کی کہ کاش زمین پھٹے اور وہ غائب ہو جائے، مگر ایسا نہ ہوا۔ اگلی لمحے زارون ان کے سامنے کھڑا تھا، سخت سنجیدہ اور چہرے کے ساتھ تھا۔ اب دونوں یہاں کیا کر رہی ہیں؟ ان کی آواز میں وہی روب تھا جو ہمیشہ جویریہ کے اعصاب پر چڑھ جاتا تھا۔ جویریہ نے بتحواسی میں کہا، وہ سر ہم کوک کھا رہے تھے۔ یہ جواب سن کر نور کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اس نے ہاتھ سے منہ دبایا لیکن پھر بھی کہکا باہر نکل آیا۔ جویریہ نے جل کر اس کے بازو پر زور سے چٹکی کاٹی تو وہ آؤچ کہہ کر بازو سہلانے لگی۔ زارون کی تیوریاں مزید چڑھ گئی، میں کچھ پوچھ رہا ہوں آپ دونوں سے، اور آج تو ٹیسٹ بھی ہے نا آپ لوگوں کا، چلو کلاس میں، آئی ایم کمنگ۔ نور نے فوراً کہا، اوکے سر، اور جویریہ کا بازو پکڑے اسے کھینچتے ہوئے کلاس کی طرف چل پڑی۔ اس وقت جویریہ کے دل میں شدت سے خواہش پیدا ہوئی تھی کہ کاش کوئی جادو کی چھڑی ہو اور اس کے ہاتھ میں آ جائے اور وہ غائب ہو جائے، کیونکہ ٹیسٹ کے لیے اس نے ایک لفظ بھی تیار نہیں کیا تھا۔ وہ ہارون کا بہکاوے میں آ گئی تھی کہ آج وہ ٹیسٹ نہیں ہوگا۔ کلاس میں پہنچ کر وہ اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی، دل دھڑک رہا تھا۔ نور سکون سے کاپی کھول کر بیٹھ گئی تھی۔ زارون نے وائٹ بورڈ پر سوال لکھے اور اعلان کیا کہ کلوز یور بکس اینڈ اسٹارٹ رائٹنگ۔ جیسے ہی اسٹوڈنٹ نے حل کرنا شروع کیا، کلاس میں خاموشی چھا گئی، صرف قلموں کی کھرکھراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ جویریہ نے تھوڑی دیر تک سوال گھورنے کے بعد کچھ
बेतुकी सी शक्लें बनाई, फिर इधर उधर देखने लगी। नूर के चेहरे पर संजीदगी थी, मगर वो बड़ी तेजी से दिख रही थी। ये देखकर जवेरिया ने दिल ही दिल में सोचा, हद है, ये भी तो मेरी दोस्त है, इसको चाहिए कि मुझे भी दिखाए। इतने में जरूर की आवाज आई, एनी प्रॉब्लम मिस जवेरिया? जवेरिया चौंकी, फौरन बोली, नो सर। नूर ने उसकी तरफ देखकर हल्की सी मुस्कुराहट छुपाई और दोबारा लिखने में मसरूफ हो गए। वक्त तेजी से गुजरता रहा। जवेरिया कभी सवाल देखती तो कभी कॉपी पर झुककर कुछ लिखने की कोशिश करती, मगर दिल ही दिल पर बस दुआएं कर रही थी कि अल्लाह करे सर को आज समझ ही ना आए। जब बेल बजी तो सभी तलबा ने अपनी अपनी कॉपियां जमा करवा दी। जवेरिया ने जैसे तैसे कागज पर कुछ लिख कर दिया और डाइस पर रखे वक्त दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह बस आज बचा लेना। जरूर ने कॉपियां समेटी और दफ्तर की तरफ बढ़ गया। जवेरिया ने जैसे उन्हें चाहता देखा तो दांत पीस कर रखा, हारून के बच्चे, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। तूने कहा था ना सर नहीं आएंगे, और आज ये दिन मुझे भुगतना पड़ा। फिर उसने अगले पीरियड की किताब निकाली और गहरी सांस ली। दिल में तय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो, दोबारा हारून की बातों में आकर अपनी बर्बादी नहीं करेगी। जवेरिया ने गुस्से से बड़बड़ाती हुई अपने कमरे में जाने लगी, बजाय सीधी वो मम्मा के कमरे के पास पहुंची और सख्त तीव्रों के साथ बोली, बड़ी मामा, हारून कहाँ है? बड़ी मामा ने हंसवे मामूल पुस्तकों लहजे में कहा, अपने कमरे में ही होगा बेटा, जाके देख लो। जवेरिया ने सर हिलाया और तेज तेज कदमों से ऊपर की तरफ पड़े, जैसे अभी अदालत लगाई जा रही हो। दरवाजा भी नॉक किए बगैर जोर से खोल दिया और अकड़ कर अंदर दाखिल हुई। सामने हारून मजे से बिस्तर पर नेमदराज मोबाइल पर किसी से गपशप कर रहा था। उसने यूं उसे अचानक कमरे में देखा तो चौंका। मोबाइल वाले दोस्त से अलविदाई कलमात अदा करके कॉल काट दी। अभी वो कुछ बोलता कि जवेरिया ने बिना वक्त जाए के तकिया उठाया और जोर से उसे दे मारा। हारून ने चौंक कर तकिया खींच के और हैरत से पूछा, अरे अरे क्या हुआ? दिमाग तो सही है ना? लेकिन जवेरिया ने तेज आवाज में कहा, तुमने झूठ बोला था ना मुझसे, कहा था कि वो खड़ूस आज कॉलेज नहीं लाएंगे, लेकिन वो आए और बकायदा टेस्ट भी लिया। मेरा तो सत्यानाश करवा दिया। हारून ने फौरन वजाहत देने की कोशिश की, अरे मैं सच कह रहा हूँ, मैंने खुद सुना था प्रिंसिपल से वो कह रहे थे कि आज छुट्टी करेंगे, अगर वो प्लान बदल देंगे तो मेरा इसमें क्या कसूर? लेकिन जवेरिया का तो पारा हाई था। उसने दूसरा तकिया उठाया और फिर से उसकी तरफ पड़ने लगी। हारून ये मंजर देखकर तेजी से उठा और दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी। जवेरिया भी उसके पीछे लपकी, रुको हारून के बच्चे, कहाँ भाग रहे हो? आज तो मैं तुम्हें हर किस नहीं छोड़ूंगी। कहती भागती हुई वो सीढ़ियां पर दौड़ते नीचे जा रहा था और वो हंसते हुए बोला, अरे मेरे बच्चे तो अभी दुनिया में आए ही नहीं और तुम पहले पीछे पड़ गई हो। जवेरिया भी सीढ़ियां उतरते सख्त लहजे में बोली थी, आज तो मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं, चाहे कुछ भी हो जा। हम दोनों के शोर शराबे पर समीना बेगम किचन से निकल आई और हैरत से पूछा, अरे अरे ये क्या हंगामा है, क्यों ऐसे भाग रहे हो? हारून ने उनकी तरफ इशारा करते हुए डरी सहमी आवाज में कहा, छोटी मामा, ये चुड़ैल मेरे पीछे पड़ गई है। जवेरिया ने फौरन झटक कर कहा, क्या कहा तुमने? तुमने मुझे चुड़ैल कहा? अभी बताती हूँ तुम्हें। वो करीब पड़ा गुलदान उठाकर मारने को ही थी कि समीना बेगम घबरा गई, लेकिन हारून मौका गनीमत जानकर लॉन की तरफ भाग निकला। जवेरिया ने गुलदान वापस रखा और उसके पीछे लग गई। समीना बेगम ने सर पकड़ लिया, या अल्लाह मैं इस लड़की का क्या करूं, ये तो दिन ब दिन आफत ही बनती जा रही है। उधर ऑफिस से वापस आते कासिम और आसिफ साहब पे जैसे ही गेट क्रॉस किया तो जवेरिया उनके सामने आ गई। हाँपते हाँपते रुककर सांस संभाली और मासूम सी मुस्कुराहट के साथ बोले, अस्सलाम वालेकुम पापा। बड़े पापा दोनों ने मुस्कुराकर जवाब दिया, वालेकुम सलाम बेटा। ये बताओ इतनी सांस क्यों चढ़ी हुई है, कहीं पर भागकर कहीं से भाग कर आई हो क्या? बड़े पापा ने शफकत से पूछा तो जवेरिया ने जल्दी से कहा, अभी बताती हूँ बड़े पापा, पापा नहीं तो हारून का बच्चा हाथ से निकल जाएगा। ये कहकर वो दोबारा दौड़ लगा गई और दोनों भाई हंसते सर हिलाकर अंदर चले गए। लॉन में पहुंचकर उसने देखा तो हारून दरख्त के पीछे छुपकर खड़ा उसे जुबान चबा रहा था। जवेरिया ने गुस्से से इर्द गिर्द नजर दौड़ाई, माली बाबा से पाइप पकड़ा और जोर से पानी हारून की तरफ फेंक दिया। हारून झटके से एक साइड पर हुआ और पानी सीधा पीछे से आते जरून पर जा गया, जो कि अभी दफ्तर से आकर लॉन क्रॉस कर रहा था।
وہ اچانک بھیگ کر رک گیا، کپڑے جھٹکتے ہوئے غصے سے جویریہ کی طرف دیکھا۔ جویریہ کا رنگ فک ہوا، ہاتھ منہ پر رکھ کر ساکت کھڑی ہو گئی اور دل ہی دل میں بولی، اف، مارے گئے، اب کیا ہوگا؟ ہارون پیچھے کھڑا اتنی زور زور سے ہنس رہا تھا کہ پیٹ پکڑ کر، لیکن زارون نے جب رخ اس کی طرف کیا تو اس کی ہنسی بھی ایک دم سے بند ہو گئی تھی۔ اب صرف لان میں ہوا کا شور سنائی دے رہا تھا۔ زارون نے سخت لہجے میں کہا، کیا بدتمیزی ہے یہ؟ کوئی سیدھا کام بھی آتا ہے تمہیں یا ہر وقت صرف بچپنے کی ہی حرکتیں کرتی رہتی ہو؟ دیکھو، سارے کپڑے میرے گیلے کر دیے، اب کہیں میٹنگ کے لیے مجھے جانا تھا۔ جویریہ نے معصوم سی شکل بنائی اور ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، سوری زارون بھائی، اصل میں تو ہارون پر ڈال رہی تھی، لیکن اب بیچ میں آ گئے، قصور میرا نہیں، اتفاق کا ہے۔ زارون نے گھور کر کہا، مجھے تو لگتا ہے کہ تمہارے سارے کام اتفاق میں ہی شامل ہوتے ہیں، دوبارہ ایسی حرکت کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ اندر چلا گیا اور اس کے قدموں کی چاپ ڈرائنگ روم میں گونجتی رہی، جبکہ وہ دروازے پر کھڑی دانت پیس کر بولی، آپ سے برا تو ویسے بھی کوئی نہیں ہو سکتا، خڑوس کے ہیٹے۔ اور پھر وہ منہ بسورتی ہوئی اندر بڑھ گئی۔ ادھر بھی جان یہ دیکھ کر ان کے کپڑے سارے گیلے ہیں، حیرت سے پوچھ بیٹھی، بیٹا یہ تم بھی کیسے گئے؟ تو سب کی نظریں ایک دم اس پر اٹھ گئی۔ وہ جو اپنے گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرتا کھڑا تھا، بظاہر ضبط سے کام لے رہا تھا، مگر اندر ہی اندر کھول رہا تھا، بیجان یہ سب آپ کی لاڈلی کے کارنامے ہیں۔ اس نے تیز لہجے میں اور پھر اس کی طرف ایک ایسی نگاہ ڈالی جس سے صاف لگ رہا تھا کہ ماحول فیملی کا نہ ہوتا تو ابھی سزا دے ڈالتا۔ بیچاری اب بھی جان کے قریب جا بیٹھی اور فوراً صفائی دینے لگی۔ یہ کیا حرکت ہے جویریہ؟ مما نے بھی غصے سے آنکھیں نکال کر کہا۔ تو وہ زبان دانتوں تلے دبا کر ہکلائی تھی، وہ مما، میرا مطلب ہے کہ زارون بھائی بیچ میں آ گئے، میں تو دراصل ہارون پر ڈالنا چاہتی تھی پانی، اس میں میری تو کوئی غلطی نہیں ہے نا۔ اسے معصومیت سے پلکیں چپکا کر کہا اور چہرہ اتنا مظلوم بنایا کہ سب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی، مگر مما اور زارون کے چہرے پر سختی جمی رہی۔ بڑے پاپا، انہیں مجھے ڈانٹنا ہے، انہوں نے فوراً شکایت لگا دی، جیسے اسے سزا کا حکم سے مانا ہے۔ ہاں بھائی برخوردہ، کیوں ڈانٹا آپ نے ہماری گڑیا رانی کو؟ بڑے پاپا نے مسکراہٹ دبا کر کہا، ڈیڈ، ایک تو یہ بات الٹی حرکت کرتی ہے اور آج اس کا ٹیسٹ نہایت ہی برا تھا، اتنے کم مارکس آئے ہیں کہ کیا بتا، پوچھئے ذرا اسے فوراً اس کی پول کھول دی۔ ادھر شرما کر فوراً بولی، ارے بڑے پاپا، میں نے تیاری نہیں کی تھی اور اس میں قصور اس ہارون کا ہے، اس نے کہا تھا کہ بھائی کی امپورٹنٹ میٹنگ ہے، وہ کالج نہیں آئیں گے، اس لیے میں نے ہلکا لیا۔ اس نے حسب عادت الزام دوسرے پر ڈال دیا۔ ہاں تو اس نے سچ کیا کہا تھا نا، مجھے کیا پتا تھا کہ میٹنگ کینسل ہو جائے گی؟ ہارون بھی پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں تھا۔ دونوں کے درمیان نوک جھوک بڑھتی دیکھ کر زارون نے فیصلہ کن انداز میں کہا، نیکسٹ اگر میں کلاس لوں یا نہ لوں، تمہارا ہوم ورک کمپلیٹ ہونا چاہیے، انڈرسٹینڈ؟ اس کے لہجے میں ایسی سنجیدگی تھی کہ اس نے بھی سر جھکا کر بس اس بات میں سر ہلا دیا۔ پتہ نہیں کب بڑی ہوگی یہ لڑکی، سمینہ بیگم نے ناک سکیر کر کہا، مگر وہ اس بات کو انسنی کر گئی۔ چلو بیٹا، تم جا کر ذرا چینج کر لو، میں چائے بناتی ہوں تو بیٹھ کے۔ سمینہ بیگم نے کہا تو جی چھوٹی مما کہتی کمرے کی طرف چل پڑی۔ خوشبو تو بہت اچھی آ رہی ہے، آج بنا کیا ہے ڈنر میں بڑی مما؟ وہ اچانک لاڈ سے ان کے گلے میں باہیں ڈال کر بولی، تمہاری فیورٹ کڑی۔ بڑی مما نے پیار سے اس کے گال تھپتھپائے تو وہ خوشی سے چلائی، واو، یو آر گریٹ بڑی مما۔ مما تھوڑا سا پیار میرے لیے بھی بچا کر رکھے نا۔ پیچھے سے ہارون بھی کچن میں آیا تو وہ فوراً ہارون پر چڑھا کر بولی تھی، تم ہمیشہ سے جل ککڑے ہی رہنا۔ اور وہ دونوں پھر سے تکرار شروع کرنے ہی لگے تھے کہ پاپا کی آواز سے روک دیا، اب تم دونوں پھر سے مت شروع ہو جانا۔ جویریہ، بیٹا چلو باقی سب کو بھی بلا لو ڈنر کے لیے۔ جی پاپا، ابھی بلاتی۔ اسے شرارت سے کار بھاگنے لگی، مگر تبھی یاد آیا، او پاپا، میری فرینڈ کا برتھ ڈے ہے کل، اس نے پارٹی رکھی ہے گھر پر اور مجھے بھی انوائٹ کیا ہے، کیا میں چلی جاؤں پاپا پلیز؟ اس نے نظریں جھکا کر معصوم سی آواز میں کہا، ہاں بیٹا چلی جانا۔ پاپا نے نرمی سے کہا اور اجازت دے دی، تھینک یو پاپا۔ وہ خوشی سے اچھل پڑی۔ ہارون چھوڑ آئے گا، بڑی پاپا نے فوراً کہہ دیا تو وہ دل ہی دل میں منہ بنا گئی، پر ڈیڈ مجھے یونی سے دور
دیر ہو جائے گی، لائبریری سے کچھ نوٹس لینے ہیں۔ ہارون نے فوراً بہانہ بنایا تو زرون نے بیٹے کو زرون کی طرف دیکھا تھا جو کہ خاموشی سے کھانا کھا رہا تھا۔ جی ڈیڈ، اوکے میں لے جاؤں گا، اسے سر ہلا دیا۔ اوکے، ان کے ساتھ وہ دل ہی دل میں چیخی تھی اور ساتھ ہی زرون کو کاٹ کھانے والی نظروں سے گورا جو کہ چپکے سے اس کے غصے کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ مجھے گفٹ لینا ہے ابھی، اس نے بڑے پاپا کی طرف دیکھ کر کہا جسے آخری امید بس وہی ہو۔ جاتے ہوئے دلا دوں گا، زرون نے فوراً جواب دیا تو مزید پچھڑ گئی مگر چپ رہی۔ جی اچھا، اس نے آہستہ سے کہا اور پلیٹ پر جھک گئی، مگر دل ہی دل میں سوچ رہی کہ کل کا دن کا سامنا کیسے کروں گی جب مجھے اس خروس استاد محترم کے ساتھ جانا پڑے گا۔ اور ہارون کی شرارت الگ غصہ دلا رہی تھی کہ کس طرح اس نے چالاکی سے خود کو بچا لیا۔ ادھر سب لوگ کھانے میں مشغول تھے مگر جویریہ کے دماغ میں بس یہی چل رہا تھا کہ میں پارٹی کے جانے کا مزہ اس قدر سخت گیر بھائی کے ساتھ کیسے رہے گی جو ہر وقت بس ٹیسٹ، ہوم ورک اور ڈانٹ ٹپٹ پر اتر آتا ہے۔ اس نے آئینے میں اپنا تفصیل سے جائزہ لیا، چاکلیٹ کلر کی فراک پہنی جس پر سلور کلر کی سٹون لگے تھے، دونوں کلائیوں پر میچنگ چوڑیاں پہنے وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ بالوں کو کھلا چھوڑا تھا اور میک اپ کے نام پر صرف آئی لائنز اور لپ گلوز لگایا تھا۔ پاؤچ اٹھایا اور کمرے سے باہر نکل آئی جہاں زرون اس کا ویٹ کر رہا تھا۔ بی جان، بڑی ماما، کیسی لگ رہی ہوں میں؟ اس نے سب کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ ماشاءاللہ، تینوں نے ایک ساتھ کہا، بہت پیاری، میری بچی بالکل پرنسس لگ رہی ہے، مما نے پیار بڑی نظروں سے دیکھ کر کہا۔ وہ زرون نے بھی ایک نظر اس کی طرف ڈالی جو بی جان سے پیار لے رہی تھی۔ واقعی وہ نازک سی گڑیا ہی لگ رہی تھی۔ چلے زرون بھائی، جویریہ کے کہنے پر اس نے اپنی نظریں ہٹائی اور ہاں میں سر ہلا دیا۔ دونوں اکٹھے باہر نکلے تو بی جان نے رشک بڑی نظروں سے دونوں کو دیکھا اور مسکرا دی۔ زرون نے گاڑی گفٹ سینٹر کے قریب روکی۔ تھوڑی ہی دیر بعد جویریہ کو ایک گفٹ پسند آیا اور زرون نے پیک کروایا اور پیسے دے کر باہر آ گئے۔ اللہ کے نام پر کچھ دے دے بیٹا۔ فقیر نے زرون کی آگے ہاتھ کیا۔ زرون نے بٹوے سے 200 کے نوٹ نکالے اور فقیر کو دیے۔ سدا خوش رہو، اللہ تمہاری جوڑی سلامت رکھے۔ فقیر نے دعا دی۔ استغفر اللہ جویریہ کے منہ سے نکلا۔ اسے زرون کی طرف دیکھنے سے گریز کیا اور فوراً گاڑی میں بیٹھ گئی۔ زرون مسکراہٹ چھپاتا ہوا ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ ابھی 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ جویریہ زور سے بولی، سٹاپ سٹاپ سٹاپ۔ زرون نے اچانک بریک لگائی اور سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ گجرا۔ جویریہ نے ہاتھ میں گجرے لیے بچی کی طرف اشارہ کیا۔ واٹ؟ زرون نے اس طرف دیکھا۔ مجھے گجرا لینا ہے پلیز۔ لے دے زرون بھائی، اس نے التجا کی۔ گجرا پہننے کی گنجائش ہے کیا ابھی؟ تمہاری کلائیوں میں چوڑیاں ہیں، زرون نے چڑ کر کہا۔ پلیز مجھے لینا ہے، جویریہ نے معصومیت بڑے انداز میں کہا۔ اور زرون نے ہاتھ کے اشارے سے بچے کو بلایا اور گجرا خرید کر دیا۔ واہ بیوٹیفل، جویریہ نے خوشی سے کہا اور گجرا پہننے لگی، مگر ہک لگانے میں مشکل ہو رہی تھی۔ کچھ دیر تک وہ خود لگانے کی کوشش کرتی رہی، کبھی الٹی طرف سے گھماتی، کبھی صحیح طرف سے، لیکن چونکہ اس کے ناخن بھی بڑے تھے اور گجرا باریک سا تھا، ہک بار بار ہاتھ سے پھسل جاتی اور اس نے ہار مان کر زمین کی طرف دیکھا جس نے ایک نظر اسے دیکھا اور بے اختیار مسکرا دیا۔ اس کی نظروں میں بے چارگی تھی جسے کہہ رہی ہوں کہ اب تم ہی مدد کرو۔ زرون نے اس کے ہاتھ سے وہ گجرا لے لیا۔ جویریہ نے بازو آگے کھے تو اس کی طرف جھک کر اس کی کلائی میں گجرا پہنانے لگا۔ اس کی نازک گوڑی کلائی میں گجرا بہت زیادہ اچھا لگ رہا تھا، جیسے پھولوں کی لڑیاں اس کی نرم کلائی میں اپنی خوشبو بکھیر رہی ہو۔ تھینک یو، جویریہ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا اور جواب دیا اور گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ یو آر ویلکم، زرون نے نگاہ سامنے مرکوز رکھ کے جواب دیا۔ پھولوں کی خوشبو گاڑی میں پھیل گئی تھی اور لمحے بھر کے لیے ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی۔ جویریہ بھی گمسم سی اپنی کلائی کی طرف دیکھتی رہی جب پہلی بار کسی نے اس کی خواہش اتنے دھیان سے پوری کی تھی۔ باقی راستہ دونوں میں کوئی بات نہ ہو، بس گاڑی کی شیشوں سے باہر گزرتی روشنیوں کا منظر اور پھولوں کی خوشبو کا جادو تھا۔ زرون نے اس کی فرینڈ کے گھر کے آگے گاڑی روکی اور واپسی پر کال کرنے کا کہہ کر گاڑی آگے بڑھا دی۔ جویریہ گھر میں داخل ہوئی اور فریہ اور اس کی فیملی سے ملی۔ فریہ کو گرم جوشی سے گلے لگا کر وش کیا اور گفٹ تھما دیا۔
پارٹی کو اس نے خوب انجوائے کیا۔ موسیقی، ہنسی مذاق، دوستوں کی محفل، سب کچھ اس کی موڈ کو خوشگوار کر رہا تھا۔ لیکن دل کے کسی کونے میں وہ لمحہ اب بھی تازہ تھا جب زرون نے اس کی کلائی میں گجرا پہنا دیا تھا۔ جب وہ ہنستی تو کلائی کی طرف نظریں ضرور جاتے، جسے دل ہی دل میں ایک انوکھا احساس پنپ رہا ہو۔ دیر تک وہ ہنستی مسکراتی رہی، لیکن اس احساس کو الفاظ نہ دے سکی۔ رات ڈھلنے لگی تو اس نے واپسی پر زرون کو کال کی۔ باہر نکلتے وقت چوکیدار نے دروازہ کھولا۔ وہ فریا اور اس کی ماما سے ملی اور باہر آئی، جہاں زرون گاڑی میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، جیسے پوچھ رہا ہو کہ مزہ آیا، مگر زبان خاموش تھی۔ گاڑی میں بیٹھتی جویریہ نے کھڑکی سے باہر دیکھنا شروع کر دیا۔ واپسی کا سفر خاموشی سے گزرا، مگر یہ خاموشی خالی نہیں تھی، بلکہ انتہی باتوں سے بھری ہوئی تھی، جسے دونوں ایک دوسرے کے دل کی آواز سن رہے ہوں۔ پھولوں کی وہ خوشبو اب بھی گاڑی میں بسی ہوئی تھی اور ان کے درمیان ایک اندیکھا رشتہ بن رہا تھا۔ بیٹا، میں نے ضروری بات کرنی ہے تم سے، اس لیے بلایا ہے۔ بے جان کمرے میں موجود اپنے دونوں بیٹوں اور بہوؤں سے مخاطب ہوئی تو سب نے ہی خاموشی سے ان کی طرف دیکھا۔ ماحول میں ایک سنجیدگی سی چھا گئی تھی، کیونکہ سب جانتے تھے کہ بی جان کو بھی فضول بات کے لیے سب کو یوں اکٹھا نہیں کہتا۔ جی بی جان، فرمائیے، قاسم صاحب نے بڑے ادب سے کہا۔ میں نے بچوں کے بارے میں ایک فیصلہ کیا ہے اور امید ہے کہ تم سب پہلے کی طرح میرے اس فیصلے کو بخوشی قبول کرو گے۔ انہوں نے گردن پوری بلند کرتے ہوئے سب کے تاثرات دیکھے۔ سب ہماتن گوش تھے۔ زرون کی پڑھائی کب کی مکمل ہو گئی ہے اور ماشاءاللہ سے وہ اپنے پیروں پر اب کھڑا ہے۔ اسی طرح جویریہ بھی اسی سال پڑھائی مکمل کرنے والی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ دونوں بچوں کو نکاح کے بندھن میں باندھ دیا جائے۔ بی جان نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ ان کی بات ختم ہونے سے پہلے کمرے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سب کے چہرے پر خوشی سے دمک اٹھے تھے۔ روبینہ بیگم نے فوراً بی جان کا ہاتھ تھام لیا۔ بی جان، آپ نے تو میرے دل کی بات کہہ دی۔ کب سے دل میں یہ خواہش تھی کہ لیکن ہم نے سوچا کہ جویریہ کی پڑھائی مکمل ہو جانے کا تک صبر کر لیتے ہیں، لیکن آج آپ نے وہی بات کہہ دی۔ اب وہ آگے بڑھ کر بھابھی کو گلے لگا گیا۔ آصف صاحب نے بھی بڑے بھائی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ میری بیٹی اپنوں کے درمیان ہی رہے گی، اسے ہمیشہ کی طرح سب کا لاڈ پیار ملتا رہے گا، اور اس سے بڑی خوشی کی بات بھلا اور کیا ہو سکتی ہے۔ قاسم صاحب نے بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا، جویریہ کے امتحان ہونے والے ہیں تو بس جیسے ہی امتحان ختم دونوں کا نکاح کر دیں گے اور رختی رزلٹ آنے کے بعد کرتی جائے گی۔ بی جان نے سر ہلایا، جیسے تم سب بہتر سمجھو، لیکن مجھے یقین ہے کہ بچوں کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ہمارے بچے ماشاءاللہ سے بہت فرما بردار ہیں، پھر بھی ایک بار ان کی رائے لے لینا بہتر ہوگا۔ قاسم صاحب نے مسکرا کر کہا، جویریہ سے ابھی ذکر نہ کرے، بچی کے امتحان ہو جائیں تو اطمینان سے بات کر لینا۔ جی بھائی جان۔ سمیرہ بیگم نے اسبات میں سر ہلایا۔ کالج سے فارغ کر دیا گیا تھا اور امتحان میں کچھ ہی دن رہ گئے تھے۔ جویریہ دل جمی سے تیاری میں مصروف تھی۔ اس دن بھی وہ کتابیں کھولے نوٹس بناتی رہی۔ 12 بجے کے قریب کتاب ہاتھ پہ لیے بیڈ سے ٹیک لگائے سو گئی۔ سمیرہ بیگم پانی لینے کچن میں آئی تو نظر اس کی کمرے کی جلتی لائٹ پر پڑی۔ اندر گئی تو جویریہ کو کتاب سینے پر رکھے گہری نیند میں پایا۔ ارد گرد نوٹس بکھرے ہوئے تھے۔ ماں نے پیار بڑی مسکراہٹ کے ساتھ کتاب آہستگی سے ہٹائی، نوٹس سمیٹ کر ٹیبل پر رکھے، پیٹھی پر کمبل ڈالا اور ماتھے پر بوسہ دیا اور لائٹ بند کر کے باہر نکل آئے۔ اسی طرف زرون اپنے کمرے میں لیپ ٹاپ پر گودے رکھے آفس کا کام کر رہا تھا۔ قاسم صاحب اور روبینہ بیگم دروازہ نوک کر کے اندر آئی۔ زرون نے فوراً لیپ ٹاپ ٹیبل پر رکھا اور ادب سے کھڑا ہو گیا۔ مام، ڈیڈ، آپ خیریت ہے؟ اس نے کہا، بیٹا بزی تو نہیں ہے نا؟ ہم نے تم سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ روبینہ بیگم نے پوچھا۔ جی نہیں موم، آپ لوگ آئے بیٹھے، اس نے مسکرا کر کہا، اور وہ دونوں کو بازو سے تھام کر بیڈ پر بٹھایا اور خود بھی پاس بیٹھ گیا۔ قاسم صاحب نے مسکرا کر کہا، بیٹا بی جان اور ہم سب نے فیصلہ کیا ہے کہ اب تمہارے پیروں میں بیلیاں ڈال دی جائیں۔ زرون نے چونک کر سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ روبینہ بیگم نے اس کا گال تھپتھپایا اور بولی، مطلب یہ کہ تمہاری شادی کی بات طے ہو گئی ہے اور لڑکی بھی وہی ہے جسے تم برسوں سے جانتے ہو۔ زرون نے بے اختیار پوچھا،
کون موم؟ ہماری لاڈلی جویریہ، انہوں نے خوشی سے جواب دیا۔ زارون لمحہ بھر کو خاموش رہا۔ بٹ موم، ابھی اس نے جملہ مکمل نہ کیا تھا کہ روبینہ بیگم نے اس کی بات پڑھتے ہوئے کہا، بیٹا ہماری سامنے آنکھوں کے وہ پلی بڑی ہے، ہمیں اس سے بڑھ کر خون عزیز ہو سکتا ہے۔ مانا تھوڑا بچپنا ہے، لیکن شادی سے پہلے سب لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں، ذمہ داری آتے ہی سب سمجھ جاتے ہیں۔ اس نے آہستہ سے سر جھکا کر کہا، موم اگر آپ سب خوش ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں بھی خوش ہوں۔ روبینہ بیگم نے پیار سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا، ہمیں تم سے اسی فرما برداری کی امید تھی۔ آئی ایم پراؤڈ آف یو۔ قاسم صاحب نے بات مکمل کی، جویریہ کے امتحان مکمل ہو جائے تو نکاح کی تاریخ فائنل کر دیں گے اور رزلٹ کے بعد رخصتی۔ زارون نے جواب دیا، اوکے ڈیڈ، جیسے آپ چاہیں۔ دونوں والدین دعائیں دیتے ہوئے خوشی خوشی گھر سے نکل گئے۔ زارون انہیں جاتے ہوئے دیکھتا رہا اور پھر مسکرا کر زیر لب بولا، پتہ نہیں محترمہ کا کیا رد عمل ہوگا جب اسے یہ خبر ملے گی۔ اور اس کی ہنسی کمرے میں گونج اٹھی۔ دن گزرتے گئے، جویریہ کے امتحان قریب آتے جا رہے تھے اور وہ اپنی پڑھائی میں پوری طرح مصروف تھی۔ کتابیں، رجسٹر، نوٹس کمرے کے کونے کونے میں بکھرے رہتے۔ اس کے بالوں کا جوڑا ڈھیلا سا بندھا ہوتا اور چہرے پر تھکن کے باوجود ایک عزم چلتا تھا۔ اکثر اسے کچھ سوالات سمجھ نہ آتے تو وہ دل ہی دل میں سوچتی کہ کاش ابھی زرون پاس ہوتا تو وہ فوراً سمجھا دیتا، مگر اسے معلوم تھا کہ زرون آفس سے دیر سے آتا ہے، اس لیے انتظار کرنا پڑتا۔ اس دن بھی وہ کچھ سوال میں الجھی بیٹھی تھی جب کلاک نے 6 بجائے اور دروازے پر زارون کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ فوراً سنبھل گئی، کتابیں ترتیب سے رکھی اور دل ہی دل میں حوصلہ جمع کیا کہ آج لازمی پوچھنا ہے۔ زارون آفس سے آیا تو تھکن کے باوجود چہرے پر ایک وقار تھا۔ اس نے کمرے میں جا کر لباس بدلا اور فریش ہو کر بیڈ پر نیم دراز ہو گیا۔ اسی دوران جویریہ نے اپنی کتاب اور رجسٹر اٹھائے، ہلکی سی ہچکچاہٹ کے ساتھ دروازے پر دستک دی۔ یس کم ان۔ اندر سے زارون کی آواز اٹھی۔ اجازت ملتے وہ آہستہ سے کمرہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ اس کے قدموں میں جھجک اور لہجے میں عاجزی تھی۔ زارون بھائی، مجھے ایک سوال سمجھنا تھا آپ سے، اس نے مدعا بیان کیا۔ تو زارون نے کتاب ہاتھ میں لیتے ہوئے نرمی سے کہا، اوکے بیٹھو، میں سمجھاتا ہوں، اور کاؤچ کی طرف اشارہ کیا۔ خود بھی وہ اٹھ کر وہاں آ گیا تھا۔ دونوں آمنے سامنے بیٹھے، درمیان میں ایک کتاب کھلی تھی۔ زارون نے پہلے بات چھڑی، کیسے ہو رہے امتحان؟ تو جویریہ نے پر اعتماد لہجے میں جواب دیا، جی بہت اچھے، انشاءاللہ بہت اچھا رزلٹ آئے گا۔ اس کے لہجے کی مضبوطی پر زارون نے مسکرا کر کہا، ویری گڈ، اور پھر سوال کو سمجھانے لگا۔ جیسے اس نے سمجھانا شروع کیا اس لمحے اس کے موبائل کی بیل بج اٹھی۔ اسکرین پر مینیجر کا نام دیکھ کر اس نے جویریہ سے معذرت چاہی اور فون کان سے لگا کر سائٹ پر جا کر کھڑا ہوا۔ جویریہ نے بے اختیار اس پر ایک نظر ڈالی۔ فون پر بات کرتے اس کا انداز کچھ اور ہی تھا، پر اعتماد اور پر وقار۔ اس کا اونچا لمبا قد، سانولا مگر جاذب نظر رنگ، چہرے پر تراشیدہ نقش و نگار اور گہری آواز، سب کچھ مل کر ایک دلکش شخصیت کی عکاسی کرتے تھے۔ اگر وہ اتنا سخت اور کھڑوس نہ ہوتا، اگر کبھی کبھی مسکرا بھی لیا کرتا، تو واقعی ہر لڑکی کا آئیڈیل بن سکتا تھا۔ جویریہ کو یکایک احساس ہوا کہ وہ کس سمت سوچ رہی ہے۔ اس نے خود کو ٹوکا، اف، یہ میں کیا سوچ رہی ہوں، اور شرمندگی سے نظریں جھکا کر دوبارہ کتاب کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کچھ لمحوں بعد زارون واپس آیا۔ اس نے توجہ کے ساتھ سوال سمجھانا شروع کیا۔ وضاحت اتنی واضح اور جامع تھی کہ جویریہ کا چہرہ کھل اٹھا۔ سمجھ آ گئی؟ زارون نے پوچھا تو جویریہ نے مسکراتے ہوئے کہا، جی بھائی، سب کلیئر ہو گیا، تھینک یو۔ پھر وہ جلدی سے کتاب اور رجسٹر سمیٹنے لگی تاکہ فوراً کمرے سے نکل جائے، لیکن اس کے جلدی کرنے نے اسے مصیبت میں ڈال دیا۔ اچانک اس کا پاؤں میز کے کونے سے ٹکرا گیا، جسم لڑکھڑایا اور وہ گرنے ہی والی تھی کہ زارون نے بجلی کسی تیزی سے ہاتھ بڑھا کر اس کی نازک کلائی کو تھاپ لیا۔ اس کے ہاتھ سے کتاب زمین پر نہ گری بلکہ میز پر ہی جا گری، مگر ساتھ رکھا ہوا زارون کا موبائل دھڑام سے فرش پر آ گرا۔ جویریہ کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے فوراً آنکھیں بند کر لی جیسے اب کوئی قیامت ٹوٹنے والی ہو۔ سوری زارون بھائی، میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا، اس نے خوف اور گھبراہٹ میں کہا۔ زارون نے اس کی حالت دیکھی تو لوگوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے نرمی سے کہا، ریلیکس، اپنی آنکھیں کھولو۔
जवेरिया ने आहिस्ता आहिस्ता पलकें उठाई तो उसे सीधा जरूर ही दिख रहा था। उसकी नजरें गहरी थी मगर चेहरा नरम पड़ा हुआ था। वह फौरन नजरें झुकाकर शर्मिंदगी से होंठ काटने लगी। जारून ने मजीद कुछ न कहा बल्कि हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, अभी तो मैंने तुम्हें कुछ कहा भी नहीं और तुम पहले ही घबरा गई। रिलैक्स, चलो जाओ, लेकिन ख्याल से, दौड़ लगाने की जरूरत नहीं है। जवेरिया हैरत से कमरे से बाहर आई। उसके दिल में सवालात गूंज रहे थे। उन्हें क्या हुआ, आज डांटा भी नहीं। वो सोच में डूबी हुई थी। कमरे के अंदर जारून ने मोबाइल उठाया। एक लम्हे को उसने जवेरिया की मासूम घबराहट को याद किया और दिल ही दिल में वो मुस्कुरा कर कहा, पगली। और फिर मोबाइल ऑन करके देखने लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आज वो बेहद खुश थी, जैसे सारे जहान की खुशियां उसके दामन में सिमट आई हो। वजह साफ थी कि इम्तिहानात खत्म हो चुके थे और उसने तय कर लिया था कि अब कुछ दिन तो वो खा पी कर और सोकर अपनी मौज मस्ती करेगी। फिर कंप्यूटर कोर्सेज और इंटर्नशिप के बारे में सोचेगी। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी का सबसे हल्का और आजाद वक्त है। सो टीवी लाउंज में ढेर सारे कुशन्स के दरमियान पांव फैलाए बैठी थी। सामने बड़ी स्क्रीन पर उसकी पसंदीदा रोमांटिक मूवी चल रही थी। हाथ में पॉपकॉर्न का बाउल था और उसकी हंसी कभी किसी डायलॉग पर तो कभी किसी सीन पर गूंज रही थी। तभी अचानक हंसते गुनगुनाते अंदाज में उसका भाई हारून अंदर आया। उसके हाथ में अपनी मोबाइल स्क्रीन थी लेकिन जुबान पर गाना था, मेरी प्यारी बहना बनेगी दुल्हनिया, मेरी प्यारी बहना बनेगी दुल्हनिया। और साथ ही साथ उसके हाथ से पॉपकॉर्न छीनने की वो कोशिश करने लगा। वो जौंक कर उसे घूरने लगी। उफ, अल्लाह के बंदे, बंद कर अपना बाजा, दिमाग का दही बना दिया है। और ये पॉपकॉर्न भी मेरे हैं, वापस दो। उसने चपट कर बॉल वापस लेने की कोशिश की मगर हारून ने शरारत से दो मिट्टी भर भर के खा लेने और मजीद ऊंची आवाज में गाने लगा। जवेरिया ने तब कर कहा, तुम्हारी ये मनहूस आवाज सुनकर मेरा सर फट रहा है, जाओ जाकर अपने दोस्तों को बहरा करो। लेकिन हारून कहाँ बाज आने वाला था। उसने डरामाई लहजे में कहा, ये आवाज नहीं बल्कि मेरी संगीत की प्रैक्टिस है मोहतरमा। आखिर शादी में रौनक तो मैं ही लगाऊंगा ना। जवेरिया ने उलझ कर कहा, किस शादी की रौनक, यहाँ तो कोई शादी हो ही नहीं रही। हारून ने मसनूई हैरत से आंखें फैलाई और बोला, ओहो, मतलब जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। जवेरिया ने सर पकड़ लिया। वो खुदा के लिए पहेलियां बुझवाना बंद करो, सीधी बात करो। हारून ने सीने पर हाथ मारकर बड़े फखर से कहा, मतलब ये कि बहुत जल्द तुम्हारी शादी होने वाली है। बल्कि सच कहूं तो तैयारियां शुरू हो भी गई हैं। मामा ने मुझे खुद बताया, इस घर की लाडली बेटी के निकाह की प्लानिंग हो रही है। ये सुनते ही जवेरिया का रंग फक हो गया। उसने बेयकीनी से कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा मुमकिन ही नहीं। मुझे खबर तक नहीं और तुम कह रही हो कि शादी की तैयारी हो रही है। मुझे शादी वादी कुछ नहीं करनी, कम से कम 10 साल तक। अभी तो मुझे जॉब करनी है, अपना कैरियर बनाना है। हारून ने मासूमियत के साथ मुंह फिरा लिया। अरे जालिम लड़की, बाई की कश्ती पार लगेगी तो मेरा नंबर आएगा ना। मैं कब तक इंतजार करूं, पहले तुम दुल्हन बनोगी तो ही तो मेरी बारी आएगी ना। जवेरिया ने झंझलाते हुए कहा, अब ये बाई कहाँ से टप पड़े। हारून ने बम गिरा दिया, बाई से तो तुम्हारा निकाह होने वाला है। ये सुनकर जवेरिया के तो होश उड़ गए। उसके हाथ में पकड़ा हुआ रिमोट नीचे गिर गया और वो उछलकर खड़ी होगी। क्या क्या कहा तुमने। हारून मजे से बोला, वही जो तुमने सुना। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, कभी नहीं। उस खड़ूस के साथ इम्पॉसिबल। उसकी आंखों में खौफ और गुस्से का मिला जुला तासुर था। हारून ने हंसते हुए कहा, होने को तो यही होगा मेरी बहना। अगर यकीन नहीं तो मम्मा से जाकर पूछ लो, मैंने कुछ छुपाया नहीं। जवेरिया ने गुस्से और घबराहट के मिले जुले अंदाज में कहा, हाँ मैं अभी मामा से पूछती हूँ, वो खुद बताएंगे कि क्या मामला है। वो तेजी से उठने लगी तो हारून ने पीछे से आवाज लगाई, अरे सुनो तो, जाते जाते ये पॉपकॉर्न का बाउल दे जाओ, वैसे तुम्हारा मूड ऑफ हो गया हो तो ये काम आएगा। जवेरिया ने बाउल उसके हाथ पर दे मारा और चीखी, ये लो, ठूसो बैठ के, मुझे नहीं खाने। फिर तूफानी कदमों से मामा के कमरे की जानिब चल दी। अंदर समीना बेगम सुकून से कपड़ों की तह लगा रही थी कि अचानक जवेरिया आंधी तूफान की तरह दरवाजा खोलते हुए बोली, मम्मा मम्मा, पुकारती वो अंदर दाखिल हुई। समीना बेगम चौंक कर बोली, ओहो, जरा आराम से आ सकती हो,
ہر وقت ہوا کے گوڑے پر سوار رہتی ہو؟ جویریہ نے روحان سی آواز میں کہا۔ مما یہ ہارون کیا کہہ رہا ہے؟ سمینا بیگم نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا کہا ہے اس نے؟ جویریہ تقریباً رونے والی تھی۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میری شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور مجھے پتا بھی نہیں۔ یہ سب کیا ہے ماما؟ ابھی کل ہی تو میرے ایگزامز ختم ہوئے تھے، مجھے کچھ اور کرنے ہی نہیں دے رہے۔ سمینا بیگم نے پرسکون لہجے میں کہا، ہاں بیٹا یہ سچ ہے، بی جان چاہتی ہیں کہ ابھی نکاح کر دیں اور رزلٹ کے بعد رخصتی کر دی جائے۔ بڑے پاپا اور بڑی ماما کی بھی یہی خواہش ہے اور ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ زارون ماشاءاللہ بہت قابل اور فرما بردار بچہ ہے۔ تمہاری تو خوش قسمتی ہے کہ تمہیں اتنا اچھا ہم سفر مل رہا ہے، سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ تم ہماری آنکھوں کے سامنے رہو گی۔ جویریہ نے مایوسی سے سر جھٹکا، پر ماما وہ ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہیں، شادی کے بعد بھی وہ استاد کی طرح لیکچر دیں گے، مجھے تو ان سے ڈر لگتا ہے۔ سمینا بیگم نے پیار بھرے لہجے میں کہا، بیٹا وہ دل کا بہت اچھا ہے اور اگر تم کبھی الٹی سیدھی حرکت نہیں کرو گی تو ڈانٹ بھی نہیں پڑے گی، اور تمہیں پتہ ہے وہ تمہاری فکر میں ایسا کرتا ہے۔ جویریہ نے غصے اور ضد سے کہا، پر مما مجھے ابھی شادی وادی نہیں کرنی، یہ سب غلط ہے، مجھے جاب کرنی ہے، یہ میرا خواب ہے۔ سمینا بیگم نے سختی مگر نرمی کے ساتھ کہا، کوئی ضرورت نہیں ہے جاب کرنے کی، یہ فیصلہ بی جان نے کیا ہے اور بی جان کا فیصلے کو کوئی نہیں ڈال سکتا۔ اب پلیز ضد لگا کر مجھے بی جان کے سامنے شرمندہ مت کرنا، وہ تمہارے لیے بہتری ہی چاہتی ہے۔ جویریہ کے چہرے پر مایوسی اور بے بسی کے آثار واضح تھے۔ وہ بنا کچھ کہے سر جھکائے کمرے سے باہر نکل گئے۔ پیچھے سمینا بیگم نے کپڑوں کو طے کرتے ہوئے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ سب کچھ اچانک ہوا اس لیے وہ گھبرا رہی ہے، لیکن وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ابھی اسے سمجھ نہیں آ رہا مگر بعد میں یہی سب اس کے لیے خوشی کا باعث بنے گا، اور بی جان کا فیصلہ ہمیشہ سب کی بھلائی کے لیے ہی تو ہوتا ہے۔ ڈنر کرنے کے لیے سب لوگ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ کھانے کی خوشبو سے پورا ڈائننگ روم مہک رہا تھا۔ بی جان اپنی مخصوص کرسی پر نیم دراز تھی۔ ان کے دائیں طرف روبینہ بیگم اور بائیں طرف قاسم صاحب بیٹھے تھے۔ سامنے والے حصے پر سمینا بیگم اور بچے موجود تھے۔ سب کے چہرے سکون اور مسکراہٹ سے بھرے لگ رہے تھے، لیکن ایک خالی کرسی تھی اور اس خالی کرسی نے سب کی توجہ اپنی جانب مبذول کر لی تھی۔ جویریہ بیٹی کہاں ہے؟ کیا وہ کھانا نہیں کھائے گی؟ روبینہ بیگم نے اپنی بہن سمینا سے سوال کیا۔ ان کے لہجے میں ہلکی سی حیرت بھی تھی اور فکر بھی۔ جی آپی، وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے بھوک نہیں ہے، میں بعد میں کھا لوں گی، سمینا بیگم نے ہلکے لہجے میں بتایا، مگر ان کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ انہیں بھی جویریہ کے رویے کی فکر لاحق ہے۔ طبیعت تو ٹھیک ہے نا بچی کی؟ بی جان نے اپنی خفگی اور فکر مندی کی امتزاج سے پوچھا تھا۔ جی بی جان ٹھیک ہے، بس شاید تھکی ہوئی ہے۔ سمینا بیگم نے ایک اور بہانہ تراشا تاکہ معاملہ یہی رک جائے، مگر بی جان کب رکنے والی تھی؟ وہ اس گھر کی سربراہ تھی، ان کے ہر فیصلے کی سب پاسداری کرتے تھے۔ میں سوچ رہی ہوں کہ 2 ہفتے بعد کی کوئی تاریخ رکھ لیتے ہیں، باقی تیاری بھی تب تک مکمل ہو ہی جائیں گی، بی جان نے فیصلہ کن انداز میں کہا، گویا ان کے لہجے میں کسی کے انکار کی گنجائش ہی نہ تھی۔ قاسم صاحب نے بی جان کی بات پر سر جھکاتے ہوئے کہا، جی بہتر بی جان، آپ جو بھی مناسب سمجھیں، میں کل ہی مہمانوں کی لسٹ مکمل کر لیتا ہوں، سب کو مدعو کرنا ہے نا؟ ہاں قاسم، مہمانوں کی فہرست میں ذرا خاص خیال رکھنا، کوئی چھوٹ نہ جائے، روبینہ بیگم نے کہا، اور قاسم صاحب نے اسباب میں سر ہلایا۔ اسی دوران سمینا بیگم خاموشی سے کچن میں چلی گئی۔ وہ جویریہ کے لیے ایک ٹرے تیار کرنے لگی۔ ان کے دل پر بوجھ تھا، بیٹی کی ضد اور گھر کے فیصلوں کے درمیان وہ پس کر رہ گئی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ جویریہ کی ضد اگر زیادہ کھل کر سب کے سامنے آ گئی تو بی جان سخت ناراض ہو جائیں گی۔ چھوٹی ماما یہ کس کے لیے ہے؟ اچانک زارون کچن میں آیا اور ان کے ہاتھ میں ٹرے کھانے کی دیکھ کر سنبھال کر بیٹھا۔ وہ بیٹا جویریہ کے لیے لے کر جا رہی تھی، کچھ کھایا نہیں نا اس نے؟ سمینا بیگم نے نظریں چرائی تھی، لیکن زارون کی تیز نظروں سے کچھ بھی چھپا نہیں تھا۔ کیا بات ہے چھوٹی ماما، آپ کی آنکھوں میں اتنی صاف فکر جھلک رہی ہے، کوئی پریشانی ہے کیا؟ مجھے بتائے نا، زارون میں نرم مگر پر اثر لہجے میں کہا۔ سمینا بیگم کے دل کا بوجھ اب اور زیادہ چھپایا نہ گیا، وہ گہرا سانس لے کر بولی، کیا بتاؤں بیٹا،
ایک کی ضد لی بیٹھے کہ اب یہ مجھے کورسز کرنے ہیں پر پھر جاب کرنی ہے. وہ کہتی ہے ابھی نکاح نہیں کرنا. میں ڈرتی ہوں یہ ضد کہیں بی جان کے کانوں میں نہ پڑ جائے اور وہ بہت دل برداشت ہو جائیں گی. زارون کے چہرے پر لمحہ بھر کو سختی ابھری، پھر فوراً سنبھل کے بولا چھوٹی ماما آپ بالکل بھی ٹینشن نہ لیں. لائیے یہ ٹرے مجھے دیجیے، میں بات کرتا ہوں اس سے جا کر، جو بھی ہے میں سنبھال لوں گا. سمینہ بیگم نے اس کا چہرہ دیکھا، پھر آہ بھر کر کہا ٹھیک ہے بیٹا، اللہ تمہیں خوش رکھے. انہوں نے دعا دیتے ہوئے اس کا گال تھپ تھپایا تھا اور ٹرے اس کے حوالے کر دی. زارون ٹرے لے کر کمرے کی طرف بڑھا. اندر خاموشی تھی، صرف ہلکی سی روشنی جل رہی تھی. اس نے ہلکی سی نوک کی اور اندر آیا. جویریہ تکیے پر منہ دیے لیٹی ہوئی تھی اور زارون کو دیکھ کر گھبرا کر اٹھ کر بیٹھی اور فوراً قریب رکھا، دوپٹہ شانہ کو ڈال دیا. کیا بات ہے؟ تم کھانا کیوں نہیں کھا رہی ہو؟ چھوٹی ماما کو کیوں پریشان کر رہی ہے؟ زارون نے کھانے سے بھری ٹرے اس کی طرف میز پر رکھتے ہوئے سوال کیا. جویریہ خاموش رہی. اس کی نظریں چکی ہوئی تھی، جیسے وہ جواب دینے سے جان بوجھ کر انکار کر رہی ہو. میں کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے، کیوں بلا وجہ ضد لگا رکھی ہے؟ زارون کے لہجے میں سختی در آئی تھی. جویریہ نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا جب سب پتا ہے تو پھر کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس کی آواز میں غصہ اور آنکھوں میں نمی تھی. زارون نے گہرا سانس لیا اور سخت سے بولا دیکھو تم بعد میں جو کورس کرنا چاہو کر سکتی ہو، تم پر کوئی پابندی نہیں ہوگی، کوئی تمہاری پڑھائی یا جاب روکنے نہیں والا. جویریہ نے دل میں سوچا پر آپ کے ساتھ تو پھر اسٹوڈنٹ ٹیچر والی لائف ہوگی نا، ہر وقت تو لیکچر دیتے رہتے ہیں. لیکن اس جملے کو اس نے صرف دل ہی دل میں دہرایا، زبان سے ادا کرنے کی ہمت ہی نہ ہو. زارون نے غور سے اسے دیکھا اور کہا چلو شاباش اب کھانا کھا لو، ضد نہ کرو. چھوٹی ماما کا ہی خیال کر لو، وہ تمہارے اس رویے سے بہت پریشان ہے اور اگر بی جان کو پتہ چل گیا تو تمہیں معلوم ہے کہ انہیں کتنا دکھ ہوگا. مجھے نہیں کھانا، مجھے بھوک نہیں ہے، جویریہ نے ضدی پن سے کہا. زارون نے آخری کوشش کرتے ہوئے کہا دیکھو جویریہ میری بات سنو، اگر تم جاب بھی کرنا چاہتی ہو نا تو میں. جویریہ نے بات کاٹتے ہوئے تیزی سے کہا میں نے کہا نا مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی ہے اور نہ ہی کھانا کھانا ہے، اب جائیے یہاں سے. اب کی بار زارون کا سبٹ جواب دے گیا. وہ کب سے اسے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا مگر یہ ضدی لڑکی ایک ہی بات ماننے کو تیار بھی نہ تھی. اسے غصے سے آگے بڑھ کر اس کے کندھوں کو پکڑا اور زور سے پیچھے دیوار سے لگا دیا. جویریہ کی آنکھوں میں خوف تیر گیا. وہ ہکا بکا رہ گئی. کب سے بکواس کر رہی ہو تم اور سمجھ ہی نہیں رہی ہو؟ ٹھیک ہے تمہاری ضد ہے نا تو اب میری بھی سن لو. 2 ہفتے بعد نکاح تھا نا، اب تم دیکھنا ٹھیک اسی طریقے نکاح کے ساتھ رخصتی بھی ہوگی. آئی پرومس. ناؤ جسٹ ویٹ اینڈ واچ. زارون کے لہجے میں وہی فیصلہ کن سختی تھی جس کی عادت سب کو تھی. یہ کہہ کر وہ غصے سے ٹرے میز پر چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا. جویریہ دیوار سے لگی کانپ رہی تھی. اس کی پیشانی پسینے سے بھیگ گئی تھی. اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے اپنے آنسو پونچھے اور دھیرے سے کہا یا اللہ یہ میں نے کیا کر دیا؟ یہ تو اپنے ارادے کا بالکل پکا ہے، جو کیا ہے کر کے دکھائے گا. میں اب کیا کروں؟ کیا ضرورت تھی مجھے اتنی ضد دکھانے کی؟ لوگ تو پاؤں پر کلہاڑی مارتے، میں نے تو کلہاڑی پر ہی پاؤں مار لیا. وہ بے بسی سے بستر پر بیٹھی ہوئی تھی اور اپنے دل میں خوف کے سائے محسوس کرنے لگی. ابھی بالکل ویسا ہی ہوا جیسے زارون نے کہا. نہ جانے اس نے کیا جادو چلایا، کس طرح بی جان کو منایا، کس طرح سب کو قائل کیا مگر فیصلہ ہو گیا. بی جان نے نکاح کے ساتھ ہی رخصتی بھی فائنل کر دی. پورا گھر ایک نئی ہلچل اور تیاریوں میں مصروف ہو گیا تھا. ہر طرف روشنی، رنگ، خوشیوں کے سائے نظر آ رہے تھے مگر جویریہ کا دل مسلسل دھڑک رہا تھا. وہ سوچ رہی تھی کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ سب تو میں نے چاہا ہی نہیں تھا اور اب سب کچھ بس 2 ہفتوں میں بدلنے والا ہے. شادی کی رسمیں شروع ہو چکی تھی. سمینہ چاچی نے مہندی لگانے والی کو بلایا. سب دروازہ کھٹکھٹاتے تھک گئے تھے مگر اس نے نہ کھولا. کیا ہوا ہے، کیوں دروازہ بجا رہے ہو؟ آصف چاچا وہاں سے گزرے تو سب کو جویریہ کے کمرے کے باہر جمع دیکھ کر بھوک گئے. آصف وہ دروازہ نہیں کھول رہی ہے. سمینہ چاچی پریشانی سے بولی تھی. چابیاں لے آئیے اور اب سب جائیے. روبینہ بیگم نے اسے چابیاں لا کر دی. دروازہ کھول کر وہ اندر چلے گئے تھے. جویریہ گھٹنوں میں سر دیے بیڈ پر بیٹھی تھی. جویریہ بیٹا کیا بات ہے؟
آصف کی بات پر وہ چونک سی گئی اور شکایتی نظروں سے انہیں دیکھا۔ اچھی بیٹیاں اپنے ماں باپ کا مان ہوتی ہے، ان کا غرور ہوتی ہے، ان کے کسی بھی فیصلے سے انکار نہیں کرتی۔ کیا میں تمہارا کوئی بھی فیصلہ خود نہیں کر سکتا؟ جویریہ نے نم آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ یہ کب کہا میں نے بابا؟ تو کمرہ کیوں لاک کر کے بیٹھی ہو بیٹا؟ گھر میں سب مہمان ہے، تمہاری مما اتنی ٹینشن میں ہے اور کب سے دروازہ بجا رہی ہے، کیا کہیں گے سب؟ سوری بابا۔ وہ کہنا تو بہت کچھ چاہتی تھی لیکن آصف آفرین کی باتوں پر خاموش ہو گئی تھی۔ مجھے امید ہے اب مجھے کسی بات کی شکایت نہیں ہوگی تم سے۔ اور مہندی لگانے والی بچی کب سے باہر آئی ہوئی ہے، چلو شاباش مہندی لگا لو۔ اسے اپنے ساتھ لگا کر باہر لائے۔ سمینہ بیگم نے اسے گلے لگا کر ڈھیر سارا پیار کیا، لیکن جویریہ کی خاموشی نہ ٹوٹی۔ ہارون کے چٹکلے، روبینہ بیگم کا پیار کچھ بھی اس پر اثر انداز نہ ہو رہا تھا۔ اس نے خاموشی سے ہاتھوں اور پاؤں پر مہندی لگائی۔ جو کچھ سمینہ بیگم نے کھلایا کھا لیا، اور تائی کی نصیحتیں سب خاموشی سے سن کر رات کو اپنے کمرے میں جا کر سو گئے۔ باہر اچھی خاصی محفل جمی ہوئی تھی، لیکن جویریہ کا دل ہر چیز سے اجڑ چکا تھا۔ وہ بس چپ روزہ رکھے ہوئے تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کی خاموشی طوفان سے پہلے کی خاموشی ہے، اور یہ نہ جانے کب، کیسے اور کس پر ٹوٹے گی۔ ہال روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، کرسیاں قطاروں میں لگی ہوئی تھی، ہر طرف رنگین ساڑیاں اور جھلملاتے لہنگے دکھائی دے رہے تھے۔ مرد حضرات اپنی اپنی گفتگو میں مصروف تھے، جبکہ خواتین جویریہ کی جھلک دیکھنے کے لیے بے چین تھی۔ ڈیکوریشن میں گلاب اور ٹیوب روز کے ہار ہر طرف لٹک رہے تھے۔ اسٹیج پر سفید سنہری پردے لگے تھے، درمیان میں بڑے کینڈی کلر کے صوفے رکھے گئے تھے۔ لمحہ لمحہ خوشیوں کی چاپ پڑ رہی تھی، لیکن دل کے کسی کونے میں خاموش سی بے چینی تھی، وہ بے چینی جو صرف جویریہ محسوس کر سکتی تھی۔ جویریہ کمرے سے باہر لائی جا رہی تھی۔ اسے باہر ہی لہنگا پہنا ہوا تھا، سر پر دوپٹہ اتنا دباؤ ڈالے ہوئے تھا کہ سانس لینا بھی مشکل لگ رہا تھا۔ کزنس اور سہیلیاں اسے گھیرے ہوئی تھی، کوئی دوپٹہ سنبھال رہا تھا، کوئی زیور درست کر رہا تھا۔ سب کے چہرے پر مسکراہٹیں تھی، لیکن جویریہ کے دل میں عجیب سا بوجھ تھا۔ وہ قدم قدم پر سوچ رہی تھی، یا اللہ یہ میں کہاں پھنس گئی، کس کھڑوس استاذ کے ساتھ میرا نکاح ہو رہا ہے۔ پڑھائی کے دنوں میں تو صرف نصاب کا بوجھ تھا، اب زندگی کا سب سے بڑا بوجھ میرے سر رکھ دیا گیا ہے۔ ادھر زارون پہلے ہی اسٹیج پر موجود تھا، سفید شلوار قمیض پر گولڈن شیروانی پہنے وہ بہت پروقار لگ رہا تھا۔ دوست اور کزنس ہلکی پھلکی چھیڑ چھاڑ کر رہے تھے، مگر وہ خود ضبط اور سکون کا پیکر بنا بیٹھا تھا۔ جیسے ہی جویریہ کو اسٹیج پر لایا گیا، سب مہمانوں نے خوشی سے، حیرت سے تالیاں بجائی۔ کیمرے کی فلش لائٹس ہر طرف چمک رہی تھی۔ جویریہ نے سر جھکا کر صوفے پر جگہ لے لی تھی۔ دل کی دھڑکنیں اور تیز ہو گئی۔ چند لمحے بعد مولوی صاحب کو بلایا گیا۔ سب خاموش ہو گئے، بس دعاؤں کی سرگوشیاں گونجنے لگی۔ مولوی صاحب نے نکاح کی دعا پڑھنے کے بعد زرون کی طرف دیکھا۔ بیٹا زرون، آپ کو جویریہ بنت آصف کے ساتھ نکاح قبول ہے؟ زرون نے مضبوط لہجے میں جواب دیا، جی قبول ہے۔ دوسری بار پوچھا گیا، پھر تیسری بار بھی، اور ہر بار نے پر اعتماد انداز میں کہا قبول ہے۔ اب سب کی نظریں جویریہ پر تھی۔ اس نے سر اور بھی جھکا لیا، دل کے اندر سوچوں کی جنگ چھڑ گئی تھی۔ یہ سب ایسے ہی ہو رہا تھا جیسے کسی کہانی میں ہوتا ہے، لیکن میرا دل کیوں نہیں مان رہا؟ یہ آدمی ہمیشہ مجھے ڈانٹتا رہا ہے، نصیحت کرتا رہا ہے، اور آج وہی میرا شوہر بن رہا ہے۔ یا اللہ کیا قسمت ہے میری۔ نور نے کان کے قریب جھک کر آہستہ سے کہا، جویریہ بولو قبول ہے۔ اس نے ہونٹ سختی سے بند کیے، پھر آہستہ مگر صاف آواز میں کہا قبول ہے۔ مولوی صاحب نے دوسری بار اور پھر تیسری بار پوچھا، اور وہی جواب آیا قبول ہے۔ یہ 3 لفظ جس سے اس کی ساری دنیا بدل گئی۔ دل نے کہا کہ اب سب ختم، اب میں اس کھڑوس استاد کے حوالے ہو گئی، چاہے مجھے اچھا لگے یا برا۔ نکاح مکمل ہوتے ہی حال میں شور اٹھا، تالیاں بجی، لوگ خوشی سے ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے، خواتین ایک دوسرے سے لپٹ کر دعائیں کرنے لگی، بچے ہنسی خوشی باغنے لگے۔ بی جان نے اپنی مخصوص شفقت بری آواز میں دعا دی، اللہ تم دونوں کو اپنے امان میں رکھے، زندگی خوشیوں سے بھر دے۔ جویریہ کے اماں ابا آگے بڑھے، بیٹی کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں خوشی اور نمی ایک ساتھ جھلک رہی تھی۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا دی، یا اللہ ہماری بیٹی کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھنا۔
اس کا گھر آباد رکھنا۔ جویریہ کا دل اور بھی بوجھل ہو گیا۔ اسے لگا جیسے وہ ان دعاؤں کے بوجھ تلے دب رہی ہو۔ زرون کے والدین بھی آگے آئے۔ اللہ تمہیں ہمارے زرون کے ساتھ ہمیشہ خوش رکھے۔ تایا جان نے بھی خوشی سے ہاتھ اٹھا کر دعائیں دی۔ جویریہ کے دل میں ایک ہی آواز گونج رہی تھی کہ میں نے مانا، یہ سب بہت خوبصورت ہے، سب لوگ کتنے خوش ہیں، لیکن میں کیوں اتنی ٹوٹ پھوٹ محسوس کر رہی ہوں؟ کیا میری ہنسی ہمیشہ کے لیے چھین لی گئی ہے؟ جویریہ کا دل صرف اپنی بے بسی کی دھڑکن سن رہا تھا۔ کچھ دیر بعد سب خواتین جویریہ کو گھیر کر پیار دینے لگی۔ کوئی ماتھے کو چوم رہی تھی، کوئی گلے لگا کر دعائیں دیتی رہی۔ اللہ تمہیں ڈھیروں خوشیاں دے۔ کبھی آنکھوں میں آنسو نہ آئے، لیکن جویریہ نے دل ہی دل میں کہا، کاش یہ سب جان پاتے کہ میرے اندر طوفان برپا ہے۔ یہ سب پیار میرے دل کی اداسی کو ختم نہیں کر سکتا۔ مگر باہر کی دنیا کے لیے وہ اب دلہن تھی، سجی سوری، سب کی آنکھوں کا تارا۔ نکاح کی تقریب مکمل ہو چکی تھی اور جویریہ کی دل کی بے چینی اب ایک انکہی حقیقت میں بدل گئی تھی۔ زندگی کا نیا باب کھل چکا تھا، چاہے وہ چاہے یا نہ چاہے۔ بے شمار رسومات کے بعد جویریہ کو زرون کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ کمرے کی سجاوٹ دیکھ کر جویریہ ٹھٹک گئی۔ سب کے باہر جانے کے بعد اس نے اٹھ کر دروازہ اندر سے لاک کر لیا۔ دل چاہ رہا تھا کہ کمرے کی ایک ایک چیز بکھیر دے۔ کچھ دیر بعد زرون آیا تو دروازہ بند پا کر آہستہ سے بجایا، جویریہ دروازہ کھولو۔ لیکن اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ روبینہ بیگم پریشانی سے چابیاں لے آئی۔ وہ نہیں کھولے گی، تم اندر چلے جاؤ بیٹا، آج وہ کوئی بدتمیزی کرے تو اسے معاف کر دینا۔ زرون نے تالا کھولنا شروع کیا تو روبینہ بیگم وہاں سے چلی گئی۔ کلک کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا۔ اندر قدم رکھا تو جویریہ کا برائڈل دوپٹہ اس کے قدموں میں آ گیا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی چوڑیاں اتار رہی تھی۔ پیچھے زرون کی آہٹ پا کر اس کے نتھ اتارتے ہاتھ رک گئے۔ یہ سب کیوں اتار دیا تم نے؟ میری مرضی۔ زرون نے نرمی سے اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ ابھی تک تمہارا دماغ ٹھیک نہیں نہ ہوا؟ جویریہ نے زرون کے ہاتھ زور سے جھٹک دیا۔ ہاں، نہیں ہوا۔ ٹھیک، کیا کر لو گے تم؟ زرون نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنی طرف کھینچا تو ڈوٹی ڈھال کی طرح اس کے بازو میں آ گری۔ اس کے حلق سے کراہ برآمد ہوئی۔ آج مجھے کھلی اجازت ہے ہر بات کی، چھوڑ دے مجھے ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ تمہارے شور مچانے سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں سویٹ ہارٹ۔ زرون نے اس کے ہاتھ چوم کر نتھ اتاری۔ جویریہ نے چیخ کر ہاتھ پیچھے کیا۔ چینج کر لیں پھر بات کریں گے۔ میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جو اپنی بیوی کو نہ منا سکے۔ میں نہیں مانوں گی۔ میں منا لوں گا، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ زرون نے اس کے سراپے کو دیکھا، مسکرایا، ٹیشو پیپر سے اس کے ہونٹوں کی لپسٹک صاف کی، ایک جھٹکے سے اسے اٹھا کر بیڈ پر لٹا دیا۔ جویریہ کی اس کی اس حرکت پر ہوش گم ہونے لگے تھے۔ وہ بے ہوشی سی کیفیت میں چلی گئی۔ زرون اس کی حالت دیکھتا جلدی سے بیڈ کارنر کی طرف پڑا اور پانی کا جگ اٹھا لایا۔ زرون نے پانی کے قطرے اس کے چہرے پر ڈالے تو اس کی پلکیں ہلی۔ جویریہ، کیوں کر رہی ہو ایسا؟ پلیز آنکھیں کھولو، بتاؤ کیا کوئی مسئلہ ہے؟ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہو؟ میں تمہیں اتنا برا لگتا ہوں کیا؟ جویریہ نے آنکھیں کھول کر اس کا چہرہ دیکھا۔ آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ کیا مطلب؟ کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ میں آپ کو اچھی نہیں لگتی، میں بدتمیز ہوں، منہ پھٹ ہوں، پھر شادی کیوں کی؟ زرون نے مسکرا کر کہا، یہ کب کہا میں نے؟ پھر نرمی سے بولا، اگر میں ہر اس بات پر معافی مانگ لوں جس سے تم ہرٹ ہوئی تو معاف کر دو گی؟ جویریہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ پتہ نہیں کون سا لمحہ تھا جب مجھے تم سے محبت ہوئی، تم تو کوئی بات سمجھتی نہیں، تمہیں چھوں تو بے ہوش ہو جاتی ہو۔ زرون نے اس کی پلکوں پر انگلی پھیری، بولو نا جویریہ، کیا سب معاف کر سکتی ہو؟ جویریہ نے آنکھیں بند کر کہا، ایک شرط پر معاف کروں گی۔ کون سی شرط؟ آپ مجھے پڑھنے جانے سے نہیں روکیں گے؟ زرون نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ ارے اوکے، اور مجھے زور سے ہنسنے سے نہیں روکیں گے؟ اوکے، اور مجھے میری ہر بات مانیں گے؟ نہیں، جو بات ٹھیک ہوگی وہی مانوں گا، بس کہیں جانے کے مانیں گے ورنہ میں نہیں مانوں گی۔ اچھا بابا، مان لوں گا، اور کچھ نہیں؟ کچھ نہیں، چلو اب سو جاؤ۔ جویریہ کی آنکھ نیند اور تھکن سے بند ہو رہی تھی۔ اس لمحے وہ کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے ماتھے پر لپ رکھے اسے پرسکون ہوتے
دیکھ کر بیڈ کی دوسری جانب آ کر لیٹ گیا۔ زرون اس کے مکمل سونے تک اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا رہا۔ زرون اس پر یہ رشتہ تھوپنا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے اسے ٹائم دینے کا فیصلہ کرتا آنکھیں موند گیا۔ نیم اندھیرے میں دور کہیں سے اذان کی آواز آ رہی تھی۔ بستر پر جویریہ نیند کے حصار میں لپٹی تھی۔ تھکن کے باعث اس کا چہرہ پہلے سے زیادہ معصوم لگ رہا تھا۔ زرون آہستہ سے بستر کی دوسری طرف کروٹ بدل کر اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ وہ لمحہ بڑھ کر مسکرا کر اس کی پیشانی پر بالوں کی لٹ ہٹا گیا تھا اور پھر نرم لہجے میں بولا، جویریہ اٹھو، نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ جویریہ نے ہلکی سی سسکاری لی، آنکھیں کھولنے کے بجائے کمبل کو مزید اپنے اوپر کھینچ لیا۔ نیند آ رہی ہے، بعد میں پڑھ لوں گی۔ جویریہ کو ایسے لگ رہا تھا امی ہمیشہ کی طرح اٹھانے آئی ہے۔ اس کی نیند بڑی آواز میں بچپنا سا تھا۔ زرون نے تھوڑا سا جھک کر اس کے کان کے قریب کہا، نماز میں بعد میں کا آپشن نہیں ہوتا بیوی صاحبہ، ابھی اٹھو۔ جویریہ پہلے تو زرون کی آواز پر چونکی، پھر یادوں کے پردے میں کل کا منظر لہرایا جب اس کی شادی ہوئی تھی۔ جویریہ نے منہ پر ہاتھ رکھا اور نیند بڑی آواز میں بولی، آپ پڑھ لیں، میرے حصے کی بھی پڑھ لیجیے گا۔ یہ سن کر زرون زور سے ہنس دیا اور بستر کا کونا جھٹک کر کمبل کھینچنے لگا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ جویریہ نے فوراً آنکھیں کھول دی اور کمبل مضبوطی سے پکڑ لیا۔ میں نہیں اٹھنے والی، زرون نے شرارت سے کہا۔ تو پھر میں تمہیں اٹھانے کے لیے دوسرا طریقہ استعمال کروں گا۔ کون سا طریقہ؟ جویریہ نے ذرا سا گردن اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ آنکھیں اب بھی نیند سے آدھی بند تھی۔ زرون نے ایک معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ اس کے گال پر ہلکی سی انگلی پھیری اور بولا، یہ مت پوچھو، کیونکہ پھر ضد میں آ کر میں اگر کر گیا اور بھی ستاؤں گا۔ جویریہ نے فوراً آنکھیں بند کر کے کہا، جی بالکل، آپ کا شوق پورا کرنے کے لیے تو میں یوں ہی سوئی رہوں گی۔ زرون نے بستر کے کنارے سے اس کا بازو پکڑ کر آہستہ آہستہ اسے سیدھا کیا، جیسے کسی بچے کو اٹھا رہا ہو۔ جویریہ نے ناک سکھیر کر کہا، اب استاد بھی ہے اور اب جج بھی، جو مجھے سبق سکھاتے رہتے ہیں۔ جی ہاں، اور اب شوہر بھی، اس لیے ذمہ داری ہے کہ تمہیں وقت پر نماز کے لیے میں اٹھا۔ اس نے سنجیدہ پکڑ محبت بھرے لہجے میں کہا، کتنے ڈانٹنے والے شوہر ہیں آپ۔ جویریہ نے منہ دوسری طرف موڑ لیا۔ کسی اور کے ساتھ تو ابھی تک ہانی مون چل رہا ہوتا تھا، اور یہاں صبح صبح لیکچر سننے کو مل رہا ہے۔ زرون نے کہکا لگایا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ہنی مون بھی ہوگا، لیکن اس سے پہلے نماز، اللہ کے ساتھ تعلق سیدھا کر لو، پھر میرے ساتھ بھی ہو جائے گا۔ جویریہ نے شرارت سے آنکھیں کو کمال ہے، شادی میری آپ سے ہوئی ہے، یہ سوال ہی بیکار ہے۔ پھر بھی اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہونا چاہیے، کیونکہ جو اللہ کے ساتھ جڑتا ہے وہ رشتے میں بھی مضبوط رہتا ہے۔ اس کے لہجے میں نرمی اور محبت تھی۔ جویریہ نے منہ بسورا اور آہستہ سے بستر پر بیٹھ گئی۔ اچھا، لیکن وضو آپ ہی کروائیں گے مجھے؟ پانی ٹھنڈا ہوا تو میں پھر سے سو جاؤں گی۔ زرون فوراً اٹھا اور جگ میں پانی ڈال کر اس کے ہاتھ پر چھڑکا، لو جی، وضو کا پہلا قطرہ حاضر ہے۔ جویریہ نے چونک کر اس کے ہاتھ سے ہلکی سی چپٹ ماری۔ یہ مذاق ہے یا وضو؟ یہ نرمی ہے تاکہ تمہاری نیند ٹوٹ جائے۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، اب جلدی کرو، میں تمہیں مسجد کی اذان ختم ہونے سے پہلے جائے نماز پر دیکھنا چاہتا ہوں۔ جویریہ نے فوراً تھوڑا سا نخرہ دکھایا۔ آہستہ آہستہ قدم گھسیٹتی ہوئی واش بیسن کی طرف گئی اور پیچھے سے کہنے لگی، اگر وضو کے بعد بھی میں نے نیند میں آنکھیں بند رکھی تو آپ مجھے گود میں اٹھا کر چائے نماز پر بٹھائیں گے؟ زرون نے مسکرا کر کہا، ہاں، وہ بھی کر لوں گا، لیکن پھر دعا میں یہ بھی مانگو گی کہ میری بیوی ضدی کم اور فرما بردار زیادہ ہو۔ جویریہ نے ہنستے ہوئے کہا، یہ دعا قبول ہو گئی ہے نا، تو پھر آپ کو مزہ نہیں آئے گا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ دونوں جائے نماز پر کھڑے تھے۔ جویریہ کے چہرے پر اب بھی نیند کا اثر تھا، مگر زرون کی سنجیدگی دیکھ کر اس نے خود کو سنبھالا۔ نماز کے بعد اس نے چپکے سے اس کی طرف دیکھا۔ زرون نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور زیر لب کچھ پڑھنے لگا۔ جویریہ کو پہلی بار اس کے چہرے پر ایسی نرمی اور سکون دیکھنے کو ملا۔ نماز ختم ہونے کے بعد زرون نے آہستہ سے کہا، دیکھا، اتنی سی بات تھی، جس دن کی ابتدا اللہ کے نام سے ہو تو باقی سب بھی آسان ہو جاتا ہے۔ جویریہ نے شرارت سے کہا، لیکن میری نیند تو قربان ہو گئی۔ زرون نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ تھام لیا، تمہاری قربانی پر انعام بھی ملے گا۔ کون سا انعام؟ جویریہ نے معصومیت سے پوچھا۔ زرون نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور بولا، میری دعاؤں میں ہمیشہ رہو گی، یہ انعام کم ہے کیا؟
ضرور نے جویریہ نے نظریں چکا لی. دل کے اندر عجیب سا سکون اترا. اسے لگا شاید پہلی بار اس کے ضدی دل کو ضرور کی باتیں چھو رہی تھی. جویریہ نے ہنستے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا. آپ نا ہر بات میں استاد بن جاتے ہیں. ضرور نے شرارت سے کہا. شوہر ہوں تو استاد تو خود بخود بنتا ہوں. کمرے میں ہنسی اور محبت کی مدام گونج پھیل رہی تھی. وہ دونوں ایک نئے دن کی خوبصورت شروعات کر چکے تھے.